अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, सबसे पहले जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए या कोई हल नहीं निकल सका, उसके बाद अब जो दोबारा मुज़ाकरात हैं उस हवाले से भी एक ऐलान जो है वो हमारे सामने आ चुका है कि नवंबर में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने रखा है। और इसी के साथ साथ आज जो वज़ारत ख़ारजा का बयान आया है, उन्होंने भी ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि जो अब मुज़ाकरात होंगे उनमें मुस्बत पेशरफ्त की पाकिस्तान को उम्मीद है। लेकिन पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ भी रखा है कि जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी तो फिर पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देने का हक़ जो है और इख्तियार जो है वो रखता है। इसी के साथ साथ आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नए CM के बाद जो काबीना है उसने भी हल्फ उठा लिया है। हमने देखा कि इब्तदाई तौर पर सोहेल आफरीदी साहब जब वज़ीर आला मुंतखब हुए तो उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात का मुतालबा भी किया था, अदालत से रुजू भी किया और कहा गया कि मुशावरत के बाद काबीना के हवाले से कोई फ़ैसला होगा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और आज काबीना ने हल्फ जो है वो उठा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब पंजाब हुकूमत के ऊपर भी काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने एक जलसे में भी अपना ख़यालात का इजहार भी किया है। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, जो उनके मुतालबात और जो हुकूमत की जानिब से उनको पेशकश की गई है, उस सवाल गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गौहर साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो अब नए CM के बाद आज काबीना ने भी हलफ उठा लिया है। पहले मुतालबा था कि खान साहब के साथ मुलाकात हो, अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं हो पाई। आप क्या समझते हैं कि कौन से आइनी और कानूनी ऑप्शंस अब भी आपके पास मौजूद हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए जी, बात दरअसल है कि वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का बड़ा क्रिटिकल सूबा है, इस वक्त टफ सिचुएशन है, नई हुकूमत बनी है और जब नई हुकूमत बनती है तो जिस पार्टी की पास अक्सरियत हो उन्हीं का राइट है कि वो किसको वज़ीर आला बना के लेके आते हैं। और पहले भी इस तरह पंजाब में हुआ है। कोसा साहब थे, कोसा के बाद शहबाज शरीफ साहब आए थे और बुजदार साहब के बाद परवेज इलाही साहब आए थे। इस तरह फेडरल गवर्नमेंट में जमाली साहब थे, उसके बाद शुजात साहब आए, उसके बाद शौकत अजीज साहब आ गए। तो ये एक तो तरीक़ाकार है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है वो अपनी हुकूमत चेंज कर देती है। और आपको मालूम है कि खान साहब ही लीडर है, उन्हीं की हिदायत है। जब उनके इंस्ट्रक्शन से सारे पार्टी ने MPAs ने उनको इलेक्ट करके वज़ीर आला बनाया है तो उसने अपना काबीना बनाना था। काबीना खान साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलने के अलावा ये हमने मुख्तसर बनाया है। खान साहब ने ये इजाजत दी थी कि आप मुख्तसर काबीना बनाए, लेकिन वज़ीर आला को गाइडलाइंस भी चाहिए, वज़ीर आला को इंस्ट्रक्शन भी चाहिए। वज़ीर आला को खान साहब को अपडेट करेंगे, उनसे गाइडलाइंस लेंगे, पार्टी मंशूर के मुताबिक फिर आगे बढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऑर्डर तो मुलाकातों का अक्टूबर 2023 में हुआ है। फिर उसके बाद जब नोटिफिकेशन इशू हुए और कि जी यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, मुलाकात नहीं हो सकती, उनको भी हमने चैलेंज किया था। फिर ये रूल्स का मसला आया कि जी आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, कि हम नाम देंगे, आधा घंटा बात होगी कि लीडर्स आएंगे, ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन मुलाकातें होगी। फिर अदालत ने उसको अफर्म कर लिया। मार्च में 3 जजेस ने कर दिया। अब मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि अदालतों के हुक्मों को माने, उनको अमल दरामद कराएं, मुलाकात कराएं, मुलाकातें ज्यादा होगी। तो ये जो दुनिया ये तनाव है, ये मुलाकात ही नहीं करने दे रहे हैं। तो देखा ना, मुलाकातें तो कोर्ट हियरिंग हो जाती है, उसमें भी तो वकील आ जाते हैं। लेकिन गौहर साहब, अब हाल ही में जो तारिक फजल चौधरी साहब का बयान था, जो उन्होंने एक ऑफ़र की है कि खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जाए, क्या आप इरादा रखते हैं कि कोई दरख्वास्त देंगे या आप समझते हैं कि यह ऑफ़र या हुकूमत संजीदा नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल इस ऑफर को संजीदा नहीं समझता और नहीं हमारी पार्टी इसको संजीदा समझती, नहीं कभी खान साहब इसको संजीदा समझेंगे। खान साहब जेल में क्यों हो, खान साहब की कन्विक्शन क्यों हो, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है सारे। जब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आजाद अदलिया के सामने जब ये होंगे तो इंशाल्लाह ताला खत्म होंगे। उन्होंने कन्विक्ट करवाया, साइफर का केस खत्म हुआ, इसी तरीके से इद्दत का केस खत्म हो गया। तो शहाना में हमारी अपील है, हमने कहा है कि उसको सुनवाएं। वो 3 जिनमें इन्होंने सजाएं दी थी वो भी खत्म हो जाएगा। इस केस में जो है कोई जान नहीं है तो खान साहब जेल में क्यों? और खान साहब कभी ऐसी दरखास्त नहीं देंगे किसी और जगह शिफ्ट, तो वो जब निकलेंगे तो आजाद होकर इंशाल्लाह अदालतों के थ्रू मिलेंगे। हम हुकूमत को कोई दरखास्तें नहीं देंगे। और मैं बसद एहतराम ये दरखास्त करूंगा कि देखो,
फजल चौधरी साहब को इतने सेंसिटिव मैटर पे कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी मीडिया पे। नहीं हम दरख्वास्त देते हैं और नहीं देखने वाले ये लोग है कि हाँ। लेकिन गौहर साहब, अब जो हाल ही में सीएम साहब का बयान था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन के हवाले से, और उन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं दी जाएगी, लोगों को एतमाद में लिया जाए, आप समझते हैं कि जो उनका बयान है वही पीटीआई की जो पॉलिसी है वही है कि इजाज़त नहीं दी जाएगी ऑपरेशन के हवाले से? नहीं, देखो, खैबर पख्तूनख्वा से जो ऑपरेशन है या उनके हालात है उससे रिलेटेड हमने कई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, और कई काफी मैं आपको बताऊं, हमने जनवरी 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, फिर जुलाई में भी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सीएम हाउस पेशावर में बुलाई थी, फिर हमारी सितंबर में यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई और बाजोड़ की सूरत हाल को अच्छी तरीके से देखा गया है। देखो, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो हमारे उन जो प्रेस रिलीजेज है उसमें उसका क्लियर जिक्र है, पर हमारी कोशिश ये थी कि पार्टी को आप जो कोलेटरल डैमेज है वो अवॉइड हो। हमें बहुत इस बात का एहसास है कि टेररिज्म हर हाल में होना खत्म होना चाहिए, टेररिज्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, टेररिज्म के खिलाफ लोग मुतहद हो, एक बयानी हो। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जी वो डिवाइडेड हो, कोलेटरल डैमेज हो, लोग खत्म। क्योंकि देखिए, जो पहले ऑपरेशन हुए थे उसमें लोग जो डिस्प्लेस हो गए थे उनके घरों का अजाला अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए एक जेन्युइन कंसर्न वहां रहा था कि ये लोग जो है डिस्प्लेस ना हो। ठीक है, लेकिन ये जो जैसे आपने जिक्र भी किया कि खैबर पख्तूनख्वा हसास सूबा है और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, लेकिन उसी सूबे के हवाले से जो गुज़िश्ता कई दिनों से गवर्नर रूल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, बैरिस्टर अकील साहब का बयान भी है, दीगर रहनुमाओं के बयानात भी हैं, तो बैरिस्टर साहब आप कोई ऐसा माहौल देख रहे हैं जिसमें वो रहनुमा कह रहे हैं कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर आइन हरकत में आएगा और गवर्नर रूल जो है वो नाफिज हो सकता है? देखिए, आइन में गवर्नर रूल और इमरजेंसी के प्रोविजन मौजूद है, लेकिन केपीके में बिल्कुल कतन वो सूरत हाल नहीं है कि जिसमें आप गवर्नर रूल लगाए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन केपीके का इंटरनल मामला है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस या फॉरेन एग्रेशन जो है बॉर्डरों पे, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उसको निभाए। केपीके हुकूमत अपने इस्तेदाद के मुताबिक अच्छी तरीके से नमलरमा हो रही है, कोशिश कर रही है, अपना इस्तेदाद बढ़ा रही है, इन्वेस्ट कर रही है अपनी पुलिस फोर्स के लिए, नई गाड़ियां ली है, नए इक्विपमेंट्स लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ऑर्डर की, ऑलमोस्ट 40 अरब रुपए ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, और उसके लिए अपनी एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाई है। ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन ये एक सियासी मसला भी है। किसी भी सूबे में मैं नहीं समझता कि गवर्नर रूल का ऑप्शन इवन इस्तेमाल करने का भी कंसिडर भी करना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ गवर्नर रूल नहीं लगेगा और किसी सूरत लगाना। ठीक है, लेकिन ये गौहर साहब, जो अभी तक की जो सूरत हाल है, जो मुज़ाकरात के हवाले से बार बार बात होती है, अब हुकूमत ये कह रही है कि जो हाल ही में स्पीकर साहब ने कमेटी तश्कील दी थी मुज़ाकरात के हवाले से, वो कमेटी अब भी मौजूद है, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। नए सीएम के बाद और जो तब्दीलियाँ आई हैं उनके बाद आप समझते हैं कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है, मुज़ाकरात कुछ हो सकते हैं अब? नहीं, देखिए, पहली मरतबा जब हमारा इवन मैंडेट चोरी के बाद हमने मार्च 2024 में ऐलान किया था, खान साहब ने कमेटी बनाई थी कि मुज़ाकरात हो। उसके बाद जब नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि जी आप सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, तो खान साहब ने कहा महमूद खान अचकज़ई साहब वो बातचीत कर ले, अगर वो हमारे पास कोई ऑफर लेके आते हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे। उसके बाद 26 नवंबर के बाद भी एक कमेटी बनाई, उसके बाद भी कमेटी बनी, बट कोई मुज़ाकरात ना हो सके, और हुकूमत ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। जब हम कहते थे कि मुलाकात कराओ तो मुलाकात नहीं हुई। आपको याद होगा कि इवन 26 नवंबर के बाद जो कमेटी हमने बनाई, हुकूमत ने बनाई, तो 2 हफ्ते तो सिर्फ मुलाकात ही नहीं हो सकी, और बाद में भी मुलाकात नहीं ये करा सके। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में तो फिर मजीद हमने फोटो सेशन के लिए तो वहां नहीं बैठना था, नहीं कोई चाय शाय के लिए बैठ करके गपशप लगाना था। हम तो कुछ ऐसी चीजें लेके जाना चाह रहे थे कि समझ रहे थे कि मुल्क को ये दरपेश मसाइल है सियासी, और इसका एक सियासी हल अगर हम ढूंढे तो ये बहुत बेहतर है जमहूरियत के लिए, ईवान के लिए, और दोनों तरफेन के लिए ये बेहतर है कि हम उस तरह से बढ़े, लेकिन नहीं हो सका, लिहाजा बात आगे नहीं बढ़ी। बट एज वी स्पीक कोई ऐसी मुज़ाकरात न एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त हो रही है, न हुकूमत के साथ हो रही है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली कि सियासी मसाइल का कोई सियासी हल नहीं निकल रहा। लेकिन ये बैरिस्टर साहब, अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात सामने आए, फिर मुलाकातें हुई, राब्ते हुए,
کیا یہ ممکن ہے کہ کسی مرحلے پر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے رابطہ کرے اور حکومت کے خلاف کوئی اسٹریٹجی کا اعلان کیا جائے، تحریک عدم اعتماد، یا ایسا کوئی سیاسی منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے رابطہ کرے؟ دیکھیں، وہ پارٹیوں کا آپس میں ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ان لوگوں کی ساری سیاست جو ہے وہ تو کوئی عوام بیس نہیں ہے. نہیں، ان کی سیاست جو ہے یہ ہے کہ پاکستان فرسٹ اور عوام فرسٹ، اور پاکستان کا انٹرسٹ پلس آئین کی عملداری فرسٹ اور رول آف لا فرسٹ ہو. ان کی تو ذاتی انٹرسٹ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ایک دوسرے کے ساتھ یہ اختلاف کریں گے. ان کو موقع ملا ہے، یہ فلی یوٹیلائز کریں گے، اور یہ ایک دوسرے کا یہ اسکریچ مائی بیک کا اسکریچول بیک، یہ سارے انٹرسٹ لے کر کے اپنا وہ کنٹینیو کریں گے. میں نہیں سمجھتا ان کے ایسے اصولی بیسڈ کوئی اختلافات ہوں گے کہ یہ کہیں گے جی نہیں ہم اب آگے ہو جاتے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال ہے. یہ صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے ہیں، چاہے وہ کشمیر بھی اس وقت کر رہے ہیں یا اس میں پنجاب میں ہیں یا کوئی اور اس طرح ایشو ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سنسیئر ہے، ایفرٹس کریں گے کہ اصولی موقف اپنا ہے. لیکن گور صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کئی روز سے سامنے بھی آ رہے ہیں، اور اب کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک دوسرے کو جو جواب ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں، جو اختلافات ہیں وہ کھل کر اب سوشل میڈیا پر بھی نظر آنا شروع ہوئے ہیں. جو مشال صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان جو معاملہ سامنے آ رہا ہے، یہ سر بطور پی ٹی آئی چیئرمین آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور ان کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس حوالے سے آپ بطور چیئرمین کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹلی یہ چیزیں بالکل سوشل میڈیا پہ اور باہر نہیں آنے چاہیے. پارٹی کے اندر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے، اختلاف رائے رکھتا ہے، تو وہ اندر ہو. میں بارہا کہہ چکا ہوں، خان صاحب کہہ چکے ہیں. خان صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ انہوں نے کئی مرتبہ خود جب وہ باہر تھے تو انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی کیے تھے. ہم ایک بڑی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے، سارے لوگوں کو اپنے رائے کے اظہار کا حق ہے، لیکن باہر نہیں آنا چاہیے انفارچونیٹلی. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں نہ ہو، اور پارٹی کے جو لیڈرز ہے یا ورکرز ہے، سپورٹرز ہے، جو بھی ہے، وہ کسی بھی طرز پہ اگر ان کی آپس کی گفتگو ہو تو وہ اندر ہی رہے، اور اس کا ایک میکینزم ہمارے پاس ہو کہ ہم اس کو ریزالو کر سکے، بجائے اس کی کہ وہ پبلک میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پبلک میں نہیں آئیں گے. چلیں، ٹھیک ہے. بہت شکریہ گور صاحب آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے یا جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر وہ کس طرح حل ہوں گے، اس حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جیسے شروع میں ہم نے مولانا صاحب کا ذکر کیا کہ وہ حکومت کے اوپر کافی حکومت سے نالا نظر آ رہے ہیں. اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ جیسے سینیٹر کامران صاحب نے یہ کہا تھا کہ جلد اجلاس ہوگا، اور اجلاس کے بعد حکومت کے خلاف جو اسٹریٹجی ہے اس کا جے یو آئی ایف جو ہے وہ اعلان کرے گی. تو بریک کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور جے یو آئی ایف کی جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. سینیٹر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو جو ایک مولانا صاحب کا بیان سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، عطا تارڑ صاحب نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا ہے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں جو پنجاب حکومت کے اوپر تنقید کی ہے مولانا صاحب نے، کوئی اس حوالے سے کوئی رابطہ بھی ہوا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں. مولانا خود بھی جو ہے وہ چناب ڈاکر کی طرف گئے ہوئے تھے، میں بھی کوئٹہ میں ہوں، تو میرے علم میں نہیں ہے. مگر یہ اس طرح سے جو ہے وہ ائمہ کرام کی تصدیق کرنا، توہین کرنا، یہ 10,000 روپے کے ساتھ جو ہے نا، یہ غیر مناسب ہے. اور اس طرح سے ایک تو وہ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اس طرح سے ٹپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو نہ کرتے، اس طرح سے بری بات ہے. ہم جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو اس طرح سے ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. سر، آپ کے نزدیک سر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ وجہ معلوم ہو رہی ہے. وجہ بظاہر تو جو نا وہ جو ابھی مذہبی حوالوں سے جو ہے نا وہ کوئی ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے پنجاب حکومت کے معاملات تھے، میرا خیال ہے یہ ون آف دی ریزن ہو سکتی ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کی شاید اس طرح ان کو ٹپ کیا جائے گا، اور دین جو ہے نا نتیجے میں جو ہے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے پنجاب حکومت کے پارٹ پہ تو وہ اس میں جو ہے ڈائیورٹ کر لیں گے معاملات کو. یہ بظاہر تو میرے اسیسمنٹ میں تو یہی ہے.
اچھا سر، دو مختصر سوالات ہوں گے. ایک تو حال ہی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے، جو کچھ خبریں بھی آئیں، یہ دوبارہ سے کوئی رابطے بحال ہوئے ہیں یا کیا انہوں نے گفتگو کی ہے؟ کس معاملے پر انہوں نے کوئی رائے مانگی ہے یا مشاورت ہو رہی ہے؟ دو معاملے تو اس میں تھے خاص. ایک محمود خان اچگری صاحب والا، ان کو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، اس میں ہم نے یہ ابہام دور کر دیا کہ ہم ان کے خدا نخواستہ جو ہے نا ان کے مقابلے میں جو ہے نا اپنی کوئی ڈیٹ ان کی جو ہے نا مسجد بنانا پسند کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی میجارٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اور اسی کا حق ہے، اور انہوں نے محمود خان صاحب کو اگر نامینیٹ کیا ہے تو وہ ایز اے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہی ٹھیک ہے. اس میں یہ ابہام ہم نے دور کر دیا. دوسرا قومی جرگے کی بات تھی خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورت حوال کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے جو کہ ریلیٹڈ ہیں اس سے، تو اس میں بھی جو ہے نا وہ شاید جے یو آئی کا کوئی وفد جو ہے اس میں شرکت کرے گا. تو یہ دو ایشو تو خاص ہیں. باقی رابطے جو ہے نا وہ درمیان میں بھی اسد کیسر صاحب کے اور مولانا کے رہے ہیں. جب رابطے نظر نہیں آ رہے تھے تو وہ آپس میں رابطے بھی کہیں نہ کہیں پہ ہوتے تھے، ٹیلی فون پہ، میسج پہ، کسی طرح سے بھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ رابطے ٹوٹے نہیں. لیکن سر یہ جو اس کے علاوہ ایک اہم ملاقات بلاول صاحب نے بھی کی ہے سر، اس حوالے سے کچھ مولانا صاحب نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ یا اس حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی ہے یا بات چیت ہوئی ہے کہ کیا بلاول صاحب کون سے نکات تھے جو انہوں نے رکھے ہیں یا کس پہ بات چیت ہوئی؟ میں نے میڈیا سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ پوچھا تھا پارٹی سے، اور مجھے جو بتایا گیا ہے وہ کہ یہ صرف کٹسی کال تھی. تو یہ رابطے کم ہو گئے تھے، وہ رابطے بحال ہوئے ہیں، اور پھر ہماری طرف سے بھی شاید کوئی کٹسی میں ریسیپروکل وہ جو وزٹ ہوتا ہے وہ کرے گا، اور شاید مولانا اس کو ہیڈ کریں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر اب جو جے یو آئی ایف کا سر اجلاس ہونا تھا وہ کب تک آپ کی نظر میں ایکسپیکٹڈ ہے جس میں اسٹریٹجی کا اعلان کیا جانا ہے؟ ابھی تک اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ مجھے نہیں ایگزیکٹ پتا، مگر کسی اور ایک ایشو پہ جو ہے 6 تاریخ کو ایک اجلاس ہے، مگر وہ اس میں جو ہے نا اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اس میں جو ہے نا یہ ایشو رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا. تو یہ منڈے کے بعد جو ہے نا منڈے تک جو ہے نا یہ پتا چل جائے گا کہ سارے معاملے. اچھا ایک صرف آخری مختصراً سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے، پھر شیرپاؤ صاحب کا نام سامنے آ رہا تھا، گورنر رول کی، ان تمام چیزوں کی تردید تو آئی ہے، لیکن سر آپ کس طرح خیبر پختونخوا کے اندر ماحول دیکھ رہے ہیں؟ آج کیبنٹ بھی جو ہے وہ نام بھی سامنے آ گیا، انہوں نے اوتھ بھی لے لی ہے. یہ اچھی بات ہے. یہ اس پہ مصطفیٰ امپیکس کیس کی وائلیشن ہو رہی تھی، تو مصطفیٰ امپیکس کیس کی وائلیشن کا بہانہ بن کے کسی وقت بھی کوئی مسائل ہو سکتا تھا. ہم سارے یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ اس میں دستور کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چلیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے نا فرض کریے حالات آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اس وقت پالیٹکس میں، اور کوئی شخص ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو پھر درمیان میں کوئی فیصلے لینے کے لیے سیکنڈ ٹیئر ہونی چاہیے، تھرڈ ٹیئر ہونی چاہیے، وہ جو فیصلے کرے. آپ سارے فیصلے جو ہے اگر ایک شخص سے پابند کر دیں تو ہم سب کے ساتھ جو ہے بہت سی معاملات لگے ہوتے ہیں. کبھی ہم دنیا میں ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی خراب ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کے حالات جیسے ان کو آج درپیش ہیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. تو اس سارے معاملات میں جو ہے نا آپ کی جو ہے پارٹی کے اندر جو ہے وہ آپ کے چیئر ہونے چاہیے، اور وہ کچھ فیصلے جو ہے نا وہ کرے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے، پازیٹیو ہے. لیکن سر یہ جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے اب دوبارہ نومبر میں ہونے جا رہے ہیں، مولانا صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر ان کو کہا جاتا ہے تو وہ رول پلے کریں گے. کوئی اس حوالے سے رابطہ ہوا یا آپ افغان مذاکرات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہم افغانستان کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں. یہ بھی ہماری سوچ ہے کہ کسی مسلمان کا دونوں طرف سے کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں مارا جانا جو ہے غلط ہے، اور یہ کفر کے نزدیک تک چلی جاتی ہے بات. وہاں سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں کوئی بھی اگر کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں سے جو ہے نا وہ اگر کوئی ان کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں. تو دونوں طرح سے معاملات جو ہے وہ درست ہونے چاہیے بیٹھ کے، اور اس میں ان سارے معروضی حالات ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان کو مد نظر رکھ کے پھر فیصلے ہونے چاہیے.
یقیناً کمزوریاں خامیاں ہوں گی، ان کی پارٹ پہ ہوں گی، مگر وہ ساری معاملات کو مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو ٹیکل کرنا ہے درست طور پہ۔ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ان سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی، اس حوالے سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بتایا کہ وہ ایک تو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا اور ایک قومی جرگے کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس حوالے سے یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آنے والے دن ہیں، جیسے اسپیکر صاحب نے جو دستخط ہیں ان کی تصدیق کا بھی ایک فیصلہ پارلیمنٹ کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، تو اس پر جو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دے رکھی ہے اپوزیشن لیڈرز کے حوالے سے، اس پر کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ افغانستان کے ساتھ اب دوبارہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان نے مثبت پیش رفت کی امید ظاہر کی ہے کہ جو نتائج ہوں گے، جو آؤٹ کم ہوگا اب مذاکرات کا، وہ بہتر ہو۔ اس حوالے سے امید کا جو اظہار ہے وہ تو کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ اعزاز صاحب وقت نکالنے کا۔ سر آج وزارت خارجہ نے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہوں گے اس حوالے سے امید تو ظاہر کی ہے کہ آؤٹ کم اس کا بہتر ہوگا، مثبت ہوگا۔ آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ جی دیکھیں، کوئی میں بہت زیادہ بڑی امید تو نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ طالبان آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیں، بے شک تحریری بھی کر لیں کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن میں نے ماضی میں جو ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے وہ تو یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنے اس قسم کے وعدے نبھاتے نہیں ہیں۔ تو چنانچہ اچھی بات ہے، ڈائیلاگ بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ تحریری طور پر یہ ضمانت دینے کو تیار ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو حمایت نہیں کریں گے، لیکن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی کو جو ان کے ایک قسم کا ایڈیولوجیکل پارٹنر ہیں ان کو شاید نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے یعنی ان کو کوئی تنگ نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے بارڈرز پر اپنی جو ہوشیاری ہے، اپنا جو چوکنا رہنا ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں لانی چاہیے۔ اور بلکہ میں تو شروع سے پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی ہم نے اتنی سہولیات ان کو دے رکھی ہیں ہمارے ملک میں، وہ بھی اب میز پر ہونی چاہیے، تاکہ ان کے ساتھ پوری پھر بات چیت کی جائے کہ جناب اگر آپ دہشت گردی ختم نہیں کریں گے تو پھر ان تمام سہولیات کے آپ حقدار نہیں ہوں گے جو آپ ہمارے ملک سے لے رہے ہیں یا ہماری بندرگاہوں سے لے رہے ہیں۔ تو بہرحال امید کرنی چاہیے اچھے کی، اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں اور طالبان واقعی اپنے وعدے کا پاس کرتے ہوئے اور اپنے مفادات کی خود حفاظت کرتے ہوئے یہ بات بھی مانیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ لیکن سر یہ جو آپ سر مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے جو وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کے نزدیک سر اس میں بات وہی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، یا اس میں پیچیدگیاں آپ کس نقطے پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے عرض کی کہ ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان، ان دونوں کے درمیان ایک نظریاتی اساس پر اتفاق ہے، اور شاید ٹی ٹی اے یہ بھی سمجھتی ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ لڑتی رہی ہے، اور شاید یہ بھی ہو کہ وہ سمجھتے ہوں کہ بھائی اب ہم نے افغانستان پہ اپنی حکومت قائم کی ہے تو جو ہمارا پرانا ٹرائبل ایریا تھا جو اب کے پی کے کا حصہ ہے، وہاں پہ اگر ہم ٹی ٹی پی کی کوئی حکومت قائم کر دیں، اس قسم کے خیالات ان کے ذہن میں ہوں گے، جو یہ شاید اس قسم کی دہشت گردی سے حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ مجھے نہیں پتا، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، ان کا مائنڈ جاننا چاہیے کہ بھئی آپ کیوں ایک دہشت گرد تنظیم کو مسلسل حمایت کر رہے ہیں، یہ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ بات ان کی ہم اب مان نہیں سکتے، وہ جو جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ تو ہے ہی نہیں ٹی ٹی پی، یا یہ کہ جی وہ ٹی ٹی پی تو ہم تو ان کو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ ان کو ڈاکومنٹری ایویڈنس دے رہے ہیں، وہاں سے ہمارے ہاں آتے ہیں، ہمارے لوگوں کا خون بہاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہمیں اس قسم کی کوئی ڈکوسلے مت دیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ جناب پہلے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے،
اور اگر آپ اس مسئلے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا بات چیت آگے چلنی ہے، کیونکہ آپ تو مسئلے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو اگر آپ مسئلے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ان کی مدد کرنا چھوڑ دیں. لیکن ابھی تک جو لیت و لال سے یہ کام لے رہے ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہیں اپنے اس معاملے میں، اور وہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کے نے جو ان کے اوپر نوازشات کی اور پاکستان ان کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہوا، لیکن ہم نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، یہ کسی طریقے سے پرامن ہو جائے. ہمیں کوئی یہ غلط نیریٹو پھیلاتے ہیں کہ جی پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا تھا، یہ غلط ہے. کچھ ایسا نہیں تھا، کسی ایک دو صاحب نے کہہ دیا ہو تو کہہ دیا ہو. پاکستان صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ پرامن ہو جائے، یہ علاقہ یہ پرامن ہو جائے، تاکہ ہمارا تو آپ کو پتا ہے کہ مشرقی بارڈر اس پہ بھارت کی طرف سے ہمیشہ تناؤ رہتا ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے یہاں امن ہو جائے. تو یہ طالبان کو بھارت نے کوئی نئے نئے آئیڈیاز دینے شروع کر دیے ہیں اور وہ ٹو فرنٹ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ہی جسے کہتے ہیں نا مستقل مزاجی سے فرملی اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. جس طرح ہم نے فرملی مئی 2025 میں کیا، اسی طریقے سے ہم نے جب 10-11 اکتوبر کو کیا. ہمیں یہ پوزیشن پہ واضح کر دینا چاہیے کہ بھئی اب ہم اپنے لوگوں کا مزید خون بہتا نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ان پہ واضح کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. جی ضرور، بالکل. اعجاز صاحب معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ جن خط کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنے وعدے پر اس طرح عمل درآمد نہ کر سکیں، تو ابھی جو دوست ممالک بیچ میں ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، جو استنبول میں مذاکرات ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ان دوست ممالک کا بھی افغانستان کے اوپر کچھ دباؤ ہوگا، اخلاقی بھی، سفارتی سطح پر بھی؟ جی بالکل ہے ان کا دباؤ، اور ہم نے میرے خیال میں ان کی خدمات کی بہت قدر کی ہے. ترکی اور قطر دونوں بڑے برادر ملک ہیں پاکستان کے. لیکن کچھ کام ہمیں اپنے گھر پہ بھی کرنا پڑے گا. یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں طالبان کے لیے، اور میرے خیال ہے طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو استعمال کر کے وہ اپنے جو ٹی ٹی پی کی خون ریزی ہے پاکستان میں، دہشت گردی ہے، اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور یہ شاید پاکستان سے وہ اس طرح کو زیادہ سہولیات لے سکے. پہلی تو بات یہ ہے کہ سہولیات ان کو پہلے سے بہت زیادہ ملی ہوئی ہیں، اب اور مزید کیا لیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہوگا، اور خصوصاً کے پی کے میں اور کسی حد تک بلوچستان میں بڑا انہوں نے خون بہایا ہے. میں اپنے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ جناب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اب ہم کچھ ان کے ساتھ نہ کریں، ہم کے ساتھ بات چیت کریں، وہ سب آپ کر چکے اور وہ سب کچھ ہو چکا. یہ نہیں ہے کہ پہلے بات نہیں کی. 4 سال اور پچھلے 4 سال بہت خونی ثابت ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اتنا خون بہایا گیا ہے ان کی طرف سے کہ، اور 2024 تو ریکارڈ کا سال ہو گیا تھا. اس وجہ سے اب ہمیں پوری قوم کو یکجا ہو کر تمام لوگوں کو اس بات پہ پہنچنا چاہیے کہ نہیں، اب ہم اپنا خون نہیں بہنے دیں گے. آپ کو یاد ہے 2014 کے دسمبر میں اے پی ایس میں کس طرح معصوم بچوں کو، اسکول کے بچوں کو ان ظالموں نے شہید کیا تھا. اب ہمارے اندر جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ جناب یہ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ وہ نہیں ہیں، یہ آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ ان کو اپنا فائدہ نہ اٹھانے دیں. اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. جی ٹھیک ہے. اعجاز صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. اعجاز چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے آج ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پہلے پاکستان نے اپنا ایک واضح موقف سامنے رکھا، اور اس کے بعد جب یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو افغانستان کی ہی درخواست پر اب دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اور پاکستان نے اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں جن میں مذاکرات ہوں گے ان میں مثبت جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.